बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में आपके साथ तीन नहायत अहम और ताज़ा तरीन मौजूओं पर टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे और आप अपने कमेंट सेक्शन में हो सके तो राय दीजिएगा। नाज़रीन, जो इस वक्त आलमी सियासत का रुख मुतय्यन कर रहा है, इससे पूरी दुनिया हैरान व परेशान है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशरिक़ वुस्ता से मुतल्लिक मास्टर प्लान की भरपूर जायजा लेंगे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ होने वाले गैर मामूली एहतजाज का। और आखिर में बात करेंगे ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर बाकी बियाफ के बयान की और इसकी बढ़ती हुई अहमियत खित्ते में क्या होगी, खास तौर पर पाकिस्तान में होने वाले अहम सफारती इजलास के तनाजुर में। अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एहतजाज हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ एहतजाज नहीं हो सकता। अमेरिका अच्छा मुल्क है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया की पॉलिसी और दुनिया को जंग की तरफ धकेलने पर अजीब हमारे वतन अजीज में रवाज है। खैर नाज़रीन, आ जाते हैं अमेरिका में सियासी हलचल, नो किंग्स की तहरीक। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जहां एक गैर मामूली सियासी हलचल देखने में आ रही है कि ऐसा लगता है कि पूरा अमेरिका की आवाम वार के खिलाफ सड़कों पर उमड़ आया है। नो किंग्स के नाम से जारी एहतजाजी तहरीक ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है, यानी कि अमेरिका में ना किसी की बीवी पकड़ी गई, ना किसी के खिलाफ 780 का पर्चा हुआ, ना किसी के घर छापे मारे, ना खद के खोदी, ना सड़कें खोदी। और अमेरिका में उन्हीं के ट्रंप की गलत पॉलिसियों पर एहतजाज हो रहा है और पूरा मुल्क इसकी लपेट में है। इतलात के मुताबिक ये मुजाहरे अमेरिका के 50 रियासतों तक फैल चुके हैं। जो अमेरिकन मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है कि 50 से ज्यादा रियासतों में तक ये फैल चुके हैं और इसमें कोई कह रहा है 80 लाख, कोई 90 लाख, मुख्तलिफ तादाद बना रहा है। 9 मिलियन अफराद की शिरकत एक हुए है। ये तादाद ना सिर्फ गैर मामूली बल्कि इस बात का वाज़ेह अलामत भी है कि अमेरिका माशरा इस वक्त शदीद दबाव और तकसीम का शिकार है और अमेरिकन अवाम, अमेरिका के लोग दुनिया में अमन चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो सड़कों पर है। इन मुजाहरों के पीछे तीन बुनियादी वजूहात सामने आ रही हैं। ईरान के साथ मुमकिन जंग की इतलात के खिलाफ अवामी गमो गुस्सा की सख्त डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन पॉलिसी, अमेरिका में बढ़ती हुई महंगाई, खास तौर पर अशिया जरूर पर तेल की कीमतों में इजाफा, पाकिस्तान में अहम सफारती इजलास हो रहा है। मास्टर प्लान क्या है, इसके मुमकिन इम्कानात पर हम गुफ्तगू कर लेते हैं। अब आते हैं आज के सबसे अहम पेशरफ्त की तरफ, और वो ये है कि पाकिस्तान में आज होने वाला इंतहाई अहम सफारती इजलास हुआ, जिसमें चार ममालिक ने शिरकत की और पाकिस्तान ने इसकी मेजबानी की। इस इजलास में पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शरीक हुए। इस मुलाकात, जो अहम मुलाकात हुई, इस मुलाकात को आलमी सतह पर गैर मामूली अहमियत दी जा रही है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में ये मुलाकात हुई जब मशरिक़ वुस्ता शदीद कशीदगी की शिकार है और अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं और ईरान खलीजी ममालिक की रियासतों से ईरान पर हमला हो रहा है। ईरान वहां जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है, जिससे मुसलमान उम्मा को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की हिकमत अमली कह ले या इसका मास्टर सफारतकारी कह ले, मुज़ाकरात के जरिए हर सूरत जंग को रोकना ही दुनिया, पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के मफाद में है, जो कोशिश की जा रही है। मुस्लिम ममालिक और खलीजी ममालिक को इस जंग में दूर रखना ताकि तनाज़ा महदूद रहे और जंग बंदी हो सके। नुकसान का दाला अगर सफारती कोशिशों की नाकाम हो जाए तो नुकसान कम से कम रखना और खित्ते को बड़ी तबाही से बचाना है। इसी में दुनिया तीसरी जंग से बच सकती है। इस सिलसिले में ईरान से मोहम्मद बाकर कलबयाफ का मरकजी किरदार पाकिस्तानी सफारतकारी। अब आते हैं एक नहायत अहम और हसास नुक्ते की तरफ। ये नुक्ता क्या है, ये समझे।
پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اور دنیا میں اسرائیل اور امریکہ نے جو جنگ چھیڑی ہے، ایک تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ نقطے کی طرف جو پوری صورتحال پر مرکزی اختیار حاصل کر چکا ہے، اور وہ ہے محمد باقر کلباف کا کردار۔ یہاں ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی تھی کہ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان نے سفارتی سطح پر جو کردار ادا کرتے ہوئے محمد باقر کا نام امریکی ٹارگٹ لسٹ سے نکلوانے میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف ثالثی کر رہا ہے بلکہ عملی طور پر ایسے راستے کی طرف ہموار کر رہا ہے جن کے ذریعے مذاکرات ممکن ہو سکے، اور چین اور رشیا اس میں مین کردار ہے، جسے امریکہ بار بار الزام لگا رہا ہے کہ ایران جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، سیٹلائٹ امیج دے رہا ہے، وہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بندہ پوچھے تو ماما لگنا ہے امریکہ کہ تو اسرائیل کو کس لیے سپورٹ کر رہے ہو بھائی؟ تم ملک کا امن تباہ کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری تو عوام تمہارے خلاف ہے، اسرائیل کی عوام نیتن یاہو پرائم منسٹر کے خلاف ہے۔ اسی تناظر میں باقر کلباف کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مستقل میں ایران کے مذاکراتی ٹیم کی قیادت کر سکتے ہیں۔ محمد باقر کا موقف بھی نہایت واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف مذاکرات کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف خطے میں اپنی فوجی طاقت بڑھاتا جا رہا ہے اور 4 جزیروں کی طرف قبضہ کرنا چاہتا ہے، جو اس کی خواہش ہی رہے گی۔ ایران اسے ممکن نہیں ہونے دے گا، یہ وہ زمینی حقائق ہے۔ سعودی عرب کو بھی سوچنا ہوگا۔ ہمارے اسلامی ملک ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 روز قبل ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے محمد بن سلمان کے بارے میں طنزیہ الفاظ کہے، وہ کافی پیغام دے رہے ہیں کہ اس سے اگلی باری کس کی ہوگی۔ اسی لیے اس کا محمد باقر کا بیان اہم ہے کہ طاقت کیوں بڑھا رہا ہے، ایک صلح کو رش کر ہے۔ اہم نوٹ ہے کہ اس بیٹھک سے پہلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی سے بھی رابطہ ہوا، جہاں دونوں ممالک کے رہنماؤں نے دیرپا امن کے لیے سفارتی کارروائی کو واحد راستہ اختیار دیا، ورنہ نیتن یاہو کی مکاری عیاری کی وجہ سے نیتن یاہو پر ان کے سابق وزیر اعظم اسرائیل کے، ان کی موساد کے سابق سربراہ نے، اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ امریکہ جے ڈی وینس پر چند روز قبل فون پر بھی تلخی کی۔ انٹرنیشنل میڈیا نے خبریں دی کہ اس نے امریکہ کو مس گائیڈ کیا کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا تو پوری عوام آیت اللہ خامنئی جو ان کے شہید ہو چکے ہیں اس کے خلاف آ جائے گی، رجیم چینج ہوگا، لیکن یہ اس کی خواہش، غلط فہمی اور احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات تھی۔ ناظرین، عباس ارغچی سے رابطہ ہوا اور ان دونوں رہنما نے امن کو سفارت کاری کا راستہ قرار دیا۔ ناظرین، پاکستان اس وقت بیلنس پاور کے طور پر اہم ابھر رہا ہے، خطے میں پاکستان کا قد قد بڑھ رہا ہے، لیکن کیا جنگ امریکہ کی اسیسمنٹ CIA امریکہ جو دنیا کی سپر پاور، موساد جس نے امریکہ سے ایران سے ان کے لوگوں کو خریدا، غداری کروائی، لیکن اس کے باوجود ایران کی عوام جو یکجا ہو گئی، اس نے اینٹ کا جواب اسرائیل کو اور امریکہ کو ان کا جواب پتھر سے دیا، اور وہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو آسمانوں پہ گر چڑھا ہوا تھا، جو کہتا تھا ایک ہی حملے میں زیر ہو جائیں گے، اب خود یورپی ممالک سے، UNO سے، آسٹریلیا سے، برطانیہ سے، جرمنی سے، فرانس سے نالا ہیں کہ انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، ہم نے اس موقع پر ناظرین اپنے ہی ملکوں کو دھمکیاں دے رہا، اور امریکہ، سعودی عرب، UAE جو اربوں روپے کی وہاں انویسٹمنٹ کر رہے، خربوں ٹریلین ڈالر کی کرنا جا رہا تھا، اب انہیں بھی تنزیہ کر رہا ہے۔ اس موقع پر ناظرین امریکن برطانیہ کے وزیر اعظم، اگر آپ مناظر دیکھیں جو 28 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف احتجاج ہوا، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی امریکن عوام پر امن ہے، اور ان پر ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو دنیا کی تباہی اور امریکہ میں اپنی بربادی، اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے، طاقت کا نشہ بڑا برا ہے۔
یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جانور سے بدتر بنا دیتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ کسی کی دوسرے کی جان و مال اس کے ہاتھ میں، اس کا رزق اس کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جب کسی انسان کو زمین پر بھیجا تو اس کا رزق کر دیتا ہوں۔ ایران میں بھوک بھی نہیں آئی، مشکلات آئی ہیں، جنگوں میں تو آتی ہیں۔ اگر پاکستان میں کوئی ایک شخص کہتا ہے میں دوسرے شخص کا رزق چھین لیتا ہوں، وہ اب تاریخ پڑھ لے ایک دفعہ۔ یہی ٹرمپ کو چاہیے کہ تاریخ پڑھ لے۔ کیا وجہ ہے کہ ٹرمپ تنہا رہ گیا؟ ریپبلکن پارٹی ہو وہ اس کے خلاف، یہاں تک کہ یو این او نے بھی اس کی اس جنگ کا ساتھ دینے سے اس موقع پر برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا اہم بیان ہے۔ برطانوی پرائم منسٹر، انہوں نے کہا میں دباؤ میں آنے والا نہیں، ٹرمپ کو جواب دے رہے ہیں برطانوی پرائم منسٹر کیئر سٹارمر، ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ کو جواب دے رہا ہے کہ میں دباؤ میں آنے والا نہیں ہوں۔ ٹرمپ میرے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، میں برطانوی وزیر اعظم ہوں اور میں نے اپنی برطانیہ کی عوام کا سوچنا ہے، اس کی بہتری کا سوچنا ہے، اور ایسی جنگوں میں گھسیٹنے کی جانے کی بجائے جو ہمارے مفاد میں ہوگا وہ فیصلہ کروں گا۔ برطانوی وزیر اعظم، کاش دنیا کا ہر ملک کا وزیر اعظم، ہر ملک کا شہری جو ایران نے کردار ادا کیا ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنی زمین کے محافظ کے لیے، اپنے اس کے ادارے، چاہے اس کی فوج ہو، بحری ہو، اس کے سرکاری افسران ہو، اس کی عوام ہو، ایک ہو جائے۔ اور پاکستان میں بھی آج ایسے اتحاد کی ضرورت ہے۔ کل عمران خان سابق وزیر اعظم جو ڈیالہ جیل میں اس وقت قید ہے، جس پر 250 سے 300 مقدمہ درج کیے گئے، مجھے ان کے فیملی کے نہایت قریبی عزیز سے بات ہوئی، انہوں نے ان کے واقعہ سنایا کہ جب اکتوبر میں عمران خان کی بہنوں کو پکڑا گیا، یعنی کہ علیمہ خان کو، نرین کو اور دیگر کو گرفتار کیا گیا، تو ان کے ساتھ انہیں طلب کیا گیا کہ ان کے کپڑے لے کر آؤ، تو واقعہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے کہ یا اللہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ طاقت کا یہ نشہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے طاقتوروں کو خدا خوفی کیوں نہیں دلا رہا؟ آپ 100 سال کے ہو جائے، آپ 50 سال کے ہو جائے، آپ پوری کائنات کا لیں، ایک دن تو مرنا ہے، ایک دن تو مرنا ہے ہر ایک نے جو روح زمین پر پیدا ہوا۔ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ اگر پردہ فرما گئے تو طاقت کے نشے میں دنیا میں چاہے ٹرمپ ہو، نیتنیاہو ہو، کسی بھی ملک کا نقشے پہ دیکھ لے، خاتمہ ہونا ہے۔ لہذا مسلم امہ کے ممالک کو، اسلامی ممالک کو یہ سوچنا ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل ہم میں تقسیم کر کے اپنے مفاد کے لیے، امریکہ کو کوئی مسلمان ملک عزیز نہیں، اسے صرف تیل اور عالمی معدنیات پر قبضہ کرنا ہے، وینزویلا پر بھی کیا، گرین لینڈ کو دھمکا دے رہا ہے اور ممالک کو دے رہا ہے۔ اگر ملک کی عوام، قوم اور حکومتیں اور ادارے ایک پیج بنا جائے، کم سے کم ہر اپنے ملکی مفاد کے لیے، قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، تو ملک میں اس ملک کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہمیں بھی یقین ہے کہ پاکستان میں جہاں پاکستان کی بات آئے گی، عام شہری ہو، صحافی ہو، وکیل ہو، جج ہو، اور کسی بھی ادارے سے وابستہ ہو، حکمران ہو، اپوزیشن ہو، سیاسی جماعتیں ہو، مذہبی جماعتیں ہوں، پاکستان کے لیے ہم سب ایک تھے، ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ یہی پیغام ہے، اسی کے لیے میں نے دنیا کی صورتحال بھی بتائی، پاکستان میں بھی بتائی، عمران خان کے کیس پر بھی بتائی، وزیر اعظم نے شہباز شریف کا بھی کیس بتایا، آج وزیر خارجہ کا بھی بتایا۔ لیکن پاکستان میں دراصل ظلم، زیادتی، نا انصافی کے ذریعے یا دنیا کے کسی ملک میں اگر امریکہ اور اسرائیل اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے تو ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، طاقت کا ناجائز استعمال انصاف نہیں عداوت بن جاتا ہے، امن نہیں انتقام بن جاتا ہے۔ انصاف کا، سچ بولنا، جو لوگ کہتے ہیں لعنت ہو اس شخص پر جو جھوٹ بولتا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں کیونکہ اس میں کمی بیشی نہ ہو جائے آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں۔ تو میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میں تو کمزور آدمی ہوں۔ سورۃ العمران 6:1 ترجمہ ہے اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر، جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بلواتے ہیں۔ یہ میں آیت ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔